काफिले अल्हम्दुलिल्लाह मंगल की रात से पहुंच गए थे। आहा, मदनी काफिले मंगल की रात से पहुंचे और मंगल की रात यानी बुध की जो सुबह की जो फजर थी ना, वो बाजमात उससे समझ लो आगाज हो गया, कर दिया बस भाई। हम लोग जाहिर बात है, सब मेहमान आ गए हैं, सब शिरकत करने वाले आ गए, तो फजर की नमाज से इज्तिमा का आगाज हो गया। लेकिन जो है चैनल पर जो ये दिखाया गया वो सुबह 10 बजे से दिखाया गया। एक इज्तिमा हुआ था, सालाना इज्तिमा जिसको कह लें, एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है बाबुल मदीना ककरी ग्राउंड में। फिर उसके बाद जो है फिर कुरंगी 3.5 में इज्तिमात होते रहे दावत इस्लामी के ज़हर तमाम, जिसको हम सालाना इज्तिमा कहते थे। फिर उसके बाद जो है ये इज्तिमा, फिर ये जगह जो ककरी ग्राउंड की थी ये जो है नाकाफ़ी हो गई। फिर उसके बाद जो है फिर हम लोग कुरंगी चले गए, कुरंगी में इज्तिमा होता रहा दावत इस्लामी का सुन्नत बरा। फिर ये जगह भी जो है वो कम पड़ गई। फिर उसके बाद मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में काफ़ी एकड़ पर जो है वो जगह ली गई, तो वहाँ पर इज्तिमात होते रहे, तो वहाँ पे इस्लामी जोश व खरोश में शिरकत करते रहे। अब यह है कि मुल्तान शरीफ का तो इज्तिमा नहीं हो रहा, लेकिन आज दावत इस्लामी ने कितनी तरक्की की है। आप देखें, एक दावत इस्लामी का कारनामा है, मदनी कारनामा है कि मदनी चैनल आ गया अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब तो हर रोज़ सालाना इज्तिमा है मदनी चैनल के ज़रिए। फिर उसके अलावा जो है मदनी मुज़ाकरों की मदनी बहारें हैं। फिर उसके दावत इस्लामी ने दीगर शोबाजात में काम कर रही। दावत इस्लामी ने यहाँ तरक्की करते 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 वो अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के फरमान है कि दावत इस्लामी एक सेकंड के लिए भी पीछे की जानिब नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस मदनी तहरीक ने तरक्कियाँ ही की हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी इस मदनी तहरीक को शाद व आबाद रखे, बरकत अता फरमाए। लेकिन इतनी तरक्की होने के बावजूद भी जो इस्लामी भाई मुल्तान शरीफ का इज्तिमा देखा है वो उसको याद करते हैं। कभी भी कोई ऐसा मौका आता है तो अमीर सुन्नत की बारगाह में, निगरान शुरा की बारगाह में एक बात अर्ज़ कर दी जाती है कि मुल्तान शरीफ का इज्तिमा कब होगा। तो पाकिस्तान में तो अभी इज्तिमात वगैरह की कोई डेट अनाउंसमेंट वगैरह नहीं हुई है, कोई इज्तिमा का कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ढाका बांग्लादेश में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ इज्तिमा हो रहा है, इसको सालाना इज्तिमा कह सकते हैं। जैसे कि फरवरी में हुआ और जो है अब 2016 के इख्तिताम पर ये इज्तिमा दोबारा जगमगा रहा है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अब से कुछ देर के बाद हम आपको जो है वहाँ के मनादिर बराह रास्त दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ इस्लामी भाई किन किन मामलात में हैं और बयान चल रहा है, ना शरीफ पढ़ रही है। और वो कहते हैं ना, मुल्तान चलो मुल्तान, एक कलाम तो अमीर सुन्नत मुल्तान के लिए ही लिखा था, लेकिन वो मुल्तान चलो मुल्तान 3 दिन का इज्तिमा पाक है मुल्तान में। हर तरफ से आ रहे हैं काफ़िले मुल्तान में। लेकिन जब ढाका की बारी आई तो उन्होंने ढाका बोले, मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ की जगह ढाका लग दिया कि 3 दिन का इज्तिमा पाक है ढाका में। हर तरफ से आ रहे हैं काफ़िले ढाका में। इससे पहले हमने चिटागोंग के नारे सुने थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के इज्तिमा की बड़ी बरकतें हैं। तो जो अतराफ़ में रहते हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं उनका तो जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो अतराफ़ में रहते हैं या ये काम कर सकते हैं जो बाबुल मदीना में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, जो आपके अजीज़ व अक़रबा, दोस्त अहबाब वगैरह रिश्तेदार वगैरह रहते हैं, आप उनको दावत दें। बोले यार जाके देखे तो। मैं इसकी मिसाल यूँ दूँगा कि जैसे कि हम खा रहे हैं शहद और सामने कोई ऐसा शख्स आया था जिसने शहद खाया नहीं है। तो आप जब शहद खाते गए, अब वो शख्स सामने आके बैठ जाता है और वो पूछता है क्या खा रहे हैं, तो हम बताते हैं हम शहद खा रहे हैं। तो उसको नहीं पता कि शहद कैसा है। तो बोला शहद होता कैसे है? तो मैं कहा शहद जो है मीठा मीठा होता है, प्यारा प्यारा सा होता है। तो बोला ये मीठा मीठा कैसा होता है? तो मैं इसका बड़ा एक अच्छा सा जायका होता है, मैं आपको किस तरह बताऊं, क्या कि हम ज़बानी बता नहीं पा रहे उसको कि शहद का जायका ऐसा है। तो फिर हमने कहा भाई आप भी है, आप भी खा लें। तो जब उसने शहद खाया, शहद चखा, तो उसकी समझ में आया कि अच्छा ऐसा होता है शहद। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जो इज्तिमा गाह में हैं उन्हीं को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बरकतें मिलेंगी। जब मदनी चैनल के ज़रिए देख रहे हैं उनको बरकतें मिलेंगी। इज्तिमा गाह से क्या मिला, क्या उनको नेमतें मिल रही हैं, बरकतें मिल रही हैं। एक तो एक हौसला बढ़ता है ना, कितनी बड़ी तादाद मुसलमानों की एक साथ जमा और फिर दुआ की कबूलियत होने की बशारत इस पर मौजूद है कि बंदा आता है, ये भी नात पढ़ रहा है, वो भी नात पढ़ रहा है। बस औक़ात न्यू माहौल बन जाता है कि बस औक़ात को एक आप देखेंगे कि इज्तिमा गाह में आएंगे तो अब आपको ना फैशन को हया आई। चिटागोंग इज्तिमा में, ढाका इज्तिमा में, मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ इज्तिमा में, और जहाँ हफ्तावार इज्तिमात होते हैं फैदान मदीना में। यहाँ के अगर आपकी आदत है कि आप खड़े होकर पानी पीते हैं, एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि आप खड़े होकर पानी पीते हैं, लेकिन जब आप ऐसे माहौल में आ जाते हैं कि मदनी माहौल मुयस्सर हो जाता है और अब चाहते भी बंदे को झिझक महसूस हो रही होती है, नहीं यार यहाँ पे तो सब जो है वो बैठकर पानी पीना है, तो बैठकर ही पानी पीना चाहिए। लेकिन ऐसे मदनी माहौल से वाबस्ता हों, ऐसे मदनी कामों में आप रज बस जाएं कि गुनाह करते हुए ना एक तो शर्म भी आए, एक तो गुनाह भी है, वैसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन गुनाह करना मुश्किल हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के इज्तिमात में
پانچوں نمازیں با جماعت ادا کی جاتی ہیں. اور ابھی سے کچھ دیر پہلے کون سی نماز ہو رہی تھی رضا بھائی؟ نماز عصر الحمدللہ باپو ابھی ادا کی گئی ہے، اور اس کے مناظر جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے واقعی قابل دید مناظر تھے. ایک اور بات باپو عرض کروں، کل چونکہ اجتماع باقاعدہ شروع ہو گیا تھا دن کے اوقات میں، تو پورا دن الحمدللہ بڑا ہی زبردست انداز سے چلتا رہا. تو رات چونکہ آرام کا جب ہوا وقت، تو تصاویر وغیرہ آئیں ذمہ داران کی طرف سے کہ میدان جو ہے نا وہ فل ہو چکا ہے، اور میدان فل ہو گیا ہے، اور اسلامی بھائی کھلے آسمان تلے سو رہے تھے رات کو. اچھا. حالانکہ یعنی کہ جو بھی مجلس نے انتظام، ابھی آپ کے علم میں وہاں کا موسم کیسا ہے؟ موسم ٹھنڈا ہے. اچھا ٹھنڈ ہے. ہمارے یہاں بھی ٹھنڈ ہے باب المدینہ میں، تو ظاہر ہے وہاں پر بھی ٹھنڈ ہے، ملتا جلتا موسم ہوتا ہے. تو کسی نے جس جیسا جو ہو سکا، تو جو پنی ہوتی ہے، مطلب ایک تو ہوتا ہے ترپال نہیں بلکہ تھیلی کی جو ایک بڑی ہوتی ہے، بعض اوقات بارش کے موقع پر یوز کرتے ہیں، وہ پھر لگا کر کچھ سیفٹی کی گئی، کچھ ہاتھوں ہاتھ مجلس نے جو ہے نا وہ آگے شامیانے بنائے. اچھا ہمارے یہاں تو یہ بھی آسانی ہوتی ہے کہ بھائی وہ شامیانہ آیا اور بانس لگایا اور بس ٹھیک ہے ہو گیا. وہاں اس طرح کا بنتا بھی نہیں ہے، وہاں باقاعدہ بانس لگائے جاتے ہیں، پھر اس کو رسی سے باندھتے ہیں، اور پھر وہ اسٹرکچر بنتا ہے پورا بانسوں کا، پھر اس بانس کے اوپر پھر ترپال لگائے جاتے ہیں. پورا یہ تیاری جو یہ 1 سے 1.5 مہینے پہلے شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر. جبکہ ہمارے یہاں دیکھیں کوئی اجتماع اتنا بڑا ہو تو شاید 2-4 دن کے پہلے وہ شروع کریں اور سب اس کو کور کر لیں، مگر وہاں جو کہ تھوڑا سا اس طرح کا نظام ہے، عرف ہے، تو ہاتھوں ہاتھ ارینجمنٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوا. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. 2 طرح کی پرابلمز آتی ہیں، ایک گڈ پرابلم اور ایک بیڈ پرابلم. تو اسے گڈ پرابلم کہہ سکتے ہیں کہ پرابلم تو آئی پر اچھی تھی کہ کراؤڈ اوور لوڈ ہو گیا، پھر بھی الحمدللہ عاشق. لیکن ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو، اچھا یار یہاں پہ یہ انتظام نہیں، ایسے سو رہے تھے ایسے سو رہے تھے، بولے اس میں بھی سرور ہے، چھلنا ضرور ہے. تو یہ ڈرے نہیں آپ یہ باتیں سن کے جو اطراف میں ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ آ جائیے، دیکھیں 3 دن کا اجتماع ہے، اجتماع ختم ہو جائے گا. انتظام ماشاءاللہ ہاتھ تو ہاتھ مجلس نے کام کیا اور کافی اس کو اور بڑا کر دیا پنڈال کو. ابھی الحمدللہ کچھ دیر بعد جو پھر بیان کی بھی ترکیب ہے، اور پھر اللہ نے چاہا. اچھا شروع کیسے ہوا اجتماع کا آغاز، کچھ پتہ چلے مدنی چینل کے ناظرین کو؟ الحمدللہ کل صبح 10 بجے باقاعدہ آغاز ہوا تلاوت سے، حمد سے. پھر الحمدللہ کیونکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ایک ترغیب ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک انداز بھی ہے کہ ہر اچھے کام سے پہلے نیتیں فرماتے ہیں امیر اہل سنت. تو اجتماع سے پہلے بھی اجتماع کے لیے اچھی نیتیں کروائی گئیں جو عاشقان رسول شریک تھے ان کو، تاکہ اتنی دور سے سفر کر آئیں تو بغیر نیت نہ رہیں. تو نیتیں ہوئیں، پھر اس کے بعد باقاعدہ جدول کا آغاز ہوا اور بیانات وغیرہ کا سلسلہ ہوا. تلاوت سے باقاعدہ آغاز ہوا الحمدللہ. پھر مختلف نشستیں چونکہ چلتی رہیں، اور اب تک جو ہے اس کی 6 نشستیں ہو چکی ہیں. اچھا. اور ابھی 7ویں نشست جو ہے وہ جاری ہے، جو کہ اذان عشاء تک رہے گی. پھر اذان عشاء سے انشاءاللہ 8ویں نشست کا آغاز ہوگا. اور ایک اور خوشخبری بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے جی کہ دیکھتے رہیے گا مدنی چینل بھی، کیونکہ انشاءاللہ عز و جل آج رات پاکستانی وقت کے مطابق 6:45 سے جو ہماری 8ویں نشست کا آغاز ہوگا، انشاءاللہ عز و جل اس 8ویں نشست میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری صلی اللہ البارے انشاءاللہ سنت و برا بیان فرمائیں گے. سبحان اللہ. تو اردو زبان میں ہوگا؟ اردو زبان میں ہوگا. اردو زبان میں ہوگا. کہ کہتے ہیں نا کہ وہ ان کو دیکھنا بھی جو ہے اس میں بھی ایک سرور ہے، اور جو ہے نا امیر حاج صاحب کا نگران شورا کا الحمدللہ بیان کا انداز، اور پچھلے سالوں میں جو دیکھا تصور مدینہ دعا یہ بھی اردو ہی میں ہوئی تھی، پر الحمدللہ یوں کہہ لیا جائے کہ عاشقان رسول رو رہے تھے نا بری طریقے سے، مطلب جو ان کے تھا ایک ذوق شوق کہ بھائی رونا، اور عشق رسول میں جو ان کے آنسو نکل رہے تھے. تو کئی ایک سے پوچھا بھی گیا کہ آپ کو سمجھ آ رہی تھی اردو؟ تو کہتے ہیں سمجھ آئے نہ آئے، پر جو وہ جو کیف تھا نا، جو سرور تھا، وہ الحمدللہ بڑا زبردست. ہوتے نا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، وہ جس زبان میں بات کریں تو دل میں اترتی ہے. اب زبان کی کیا بات کریں، نگاہ سے ہوتے نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اب جو ہے مدنی مذاکرہ چل رہا ہے، اس میں ترکی سے اسلام بھائی جو ہے مدنی مذاکرے میں شرکت کیے ہوئے ہیں،
اب وہ بھی تاثرات دے رہے ہیں اور وہ ان کا ایک میٹھا میٹھا پیارا پیارا سا انداز ہے، امیر السنت سے سوال بھی کر رہے ہیں، پھر وہ کام چل ہی جاتا ہے کہ باپا یہ بات یہ بات یہ عرض کر رہے ہیں، یہ سوال کرنا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی جب آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو مختلف زبانوں پر الحمدللہ فیضان سنت، دیگر امیر السنت کی کتب وغیرہ، رسائل وغیرہ ان کا ترجمہ ہو چکا ہے. تو دعوت اسلامی کہاں نہیں، جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کہاں نہیں، تو ساتھ ساتھ یہ بات بھی آتی ہے کہ دعوت اسلامی میں ہر لینگویج، ہر زبان بولنے والا اسلامی بھائی الحمدللہ عز و جل موجود ہے. جبھی تو یہ ترجمہ وغیرہ ہو رہے ہیں کہ آپ ویب سائٹ سے ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو اردو اسٹارٹ ہوا مدنی چینل، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انگلش مدنی چینل اسٹارٹ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ بنگلہ زبان کے اندر جو ہے یہ کہ اپنی مادری زبان ہو تو اس وقت جو ہے کیف و سرور بڑھ جاتا ہے، توجہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو بنگلہ والوں کو جو ہے وہ بنگلہ میں جو ہے الحمدللہ عز و جل مدنی چینل دے دیا. تو ابھی جو یہ مناظر جو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ، اس وقت مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر ہمارے اسلامی بھائی ڈائریکٹر وہ اس کو ونڈو میں لگا دیں یا اجتماع دکھائیں اس وقت کہ کیا عاشقان رسول کی تعداد ہے. الحمدللہ اس وقت جو مبلغ دعوت اسلامی بیان فرما رہے ہیں ان کا موضوع وہ یہی ہے کہ آج کے دور میں ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس موضوع کے اوپر مبلغ دعوت اسلامی اس وقت بنگلہ زبان میں ہی بیان کر رہے ہیں الحمدللہ. تو ایک باپو بس وہ دیکھتے ہیں، دیکھ کے پھر ایک یاد تازہ ہو گئی ہے یوں کہہ لیا جائے کہ عاشقان رسول کا ایک تا حد نظر مجھے تو اینڈ نظر نہیں آ پا رہا اگر دیکھ رہے ہوں مدنی چینل کے ناظرین. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بنگلہ دیش ڈھاکہ کے عاشقان رسول آپ مدنی چینل کی اسکرین پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو اگر ممکن ہو تو وہاں جو بیان ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے جو اردو بولنے والے ہیں، یہ بنگلہ زبان میں ہی ہو رہا ہے، بنگلہ زبان میں ہی ہو رہا ہے. بنگلہ اجتماع ہے تو بنگلہ زبان میں ہی ہوگا. تو کچھ یہ بھی یہ زبان میٹھی میٹھی ہے، پیاری پیاری سی ہے. اب اگر ہو سکے ممکن ہو تو ہم جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں جو اردو بولنے والے ہیں، اردو سمجھنے والے ہیں، ان کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں. اگر ممکن ہو تو مجھے بتائیں کہ ہم وہاں کا اجتماع مدنی چینل پر، اردو مدنی چینل پر دکھا سکتے ہیں. بیان بھی جا رہا ہے. আমাদের প্রিয় আকা মাদানী ওয়ালে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াসালামের মতো হওয়া চাই. প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ. একদা প্রিয় আকা মাদানী ওয়ালে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াসালামের দরবারে ইহুদিদের এক প্রতিনিধি দল আসলো. মসজিদের নববীতে তারা অবস্থান করছিলেন. যখন রাত হয়ে আসলো আমাদের প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাই কারাম আলাইহিমুর রিদওয়ানদেরকে বললেন যে তোমরা এক একজনকে মেহমান বানিয়ে তোমাদের ঘরে যাও. তো এক একজনকে এক একজন নিয়ে গেল যাদের সামর্থ্য ছিল, কিন্তু এক ব্যক্তি ছিল যাকে কেউ নিয়ে যায়নি. তখন সরকারে দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমালেন, যার কেউ নেই তার জন্য আমি আছি. সরকারে দো আলম নূরে মুজাসসাম রাসূলে মুহতাশাম শফি উমাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু সালাম তার ঘর মুবারকের মধ্যে ওই ইহুদিকে, অমুসলিমকে নিয়ে গেল. দেখুন প্রিয় ইসলামী ভাইরা, গভীর মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন যে আমাদের আখলাক, অর্থাৎ আমি মুসলমান, এই মুসলমানকে কেমন হওয়া চাই আমার প্রিয় আকা মাদানী ওয়ালে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু সালাম তার اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو مدنی چینل کے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہمارے اجتماع کو ملاحظہ کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اجتماع کو دیکھ کر جو ہے یہ کہ جو ڈھاکہ میں رہتے ہیں، قریب میں رہتے ہیں، بنگلہ میں رہتے ہیں، ان سے تو گزارش ہے کہ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. جہاں اتنے سارے اسلامی بھائی موجود ہیں، آپ بھی گھر کے اندر کیوں رہیں، آپ بھی جو ہے وہ راہ خدا عز و جل کے مسافر بنیں اور عاشقان رسول جو یہاں پہ موجود ہیں. میں یہاں پر ان اسلامی بھائیوں کو، ان اسلامی بہنوں کو ایک مدنی مشورہ بھی عرض کروں گا جو بیمار ہیں. دیکھیں اجتماع میں آئیں گے، اجتماع کی برکتیں ملیں گی. تو اگر آپ بیمار ہیں تو آپ اپنے گھر والوں پہ انفرادی کوشش کریں جو اسلامی بھائی ہیں. تو محرم پر جو ہے انفرادی کوشش کریں. دیکھیں آپ اجتماع میں جائیں، بے روزگاری ہے یا بے اولادی ہے یا کسی بھی قسم کا جو ہے مقدمہ چل رہا ہے یا کسی بھی قسم کی پریشانی میں آپ مبتلا ہیں، تو
یہ ٹھیک ہے یہاں پر بھی گھر میں بھی دعا کریں, اپنے علاقے کی مسجد میں بھی دعا کریں, لیکن جو عاشقان رسول کی جھومٹ میں رہ کے دعا ہوتی ہے وہ قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ مواقع ہیں کہ جو بار بار زندگی میں آیا نہیں کرتے. تو الحمدللہ عز و جل آج 3 دن کا سنت و برا اجتماع بنگلہ دیش ڈھاکہ میں ہو رہا ہے. تو وہاں کے مقیم عاشقان رسول سے گزارش ہے کہ اس اجتماع پاک میں شرکت کیجیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. اجتماع بھی دیکھتے رہیے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کہتے ہیں نا حیران ماشاء اللہ اپنی زبان سے جو ہے ماشاء اللہ عز و جل کا ورد بھی کرتے رہیے. اللہ عز و جل ہمارے اس اجتماع کو اول تا آخر بری نظر سے حفاظت فرمائے, ساتھ خیریت کے ساتھ ہمارا یہ اللہ کرے اجتماع پائے تکمیل تک ہو جائے. اور انشاءاللہ عز و جل اجتماع کے اختتام پر انشاءاللہ عز و جل جیسے کہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی ذہن بھی عطا فرمایا, اور یہ مدنی ذہن ہوتا ہی ہے کہ مدنی قافلے میں بھی سفر کریں. تو جو بنگلہ دیش کا اجتماع ہے وہ ایسا ہو جائے کہ اختتام پر جو ہے رائے خدا عز و جل میں انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں کہہ سکتے ہیں یا سینکڑوں کی تعداد میں رائے خدا عز و جل میں ہمارے عاشقان رسول مدنی سفر بھی اختیار فرمائیں گے. اور کیا کہتے ہیں رضا بھائی؟ اب وہ منظر دیکھ کر عاشقان رسول کا جو مطلب سمندر کہہ لیں جو بھی کہہ لیں کہ الحمدللہ ایک تعداد ہے اسلامی بھائیوں کی. کچھ سنا بھی دیں بنگلہ دیش سے کیا سنت و برا بیان ہو رہا ہے وہاں پر. ঘরে প্রবেশ করলেন, করার পর দেখলেন ময়লা আবর্জনা পূর্ণ সেই চাদর, সেই কাপড়টি। সরকার সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াসাল্লাম তার সাথে সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ানদেরকে বললেন, এই চাদরটি আমাকে দাও, আমি এই চাদরটি নিজের হাতে পরিষ্কার করব। সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান আশ্চর্য হয়ে গেলেন কি ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি কি ইরশাদ করছেন? একজন অমুসলিম সে ময়লা আবর্জনা পূর্ণ করে দিয়েছে, এটাকে আপনি ধৌত করবেন? বলল হ্যাঁ, এটাকে আমি ধৌত করব। এর মাঝে অনেক হিকমত রয়েছে। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ, কোরবান যান প্রিয় ইসলামী ভাইরা, যিনি দো জাহানের মালিক ও মুখতার, দো জাহানের তাজওয়ার, যার কদমের নিচে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কুল কায়নাত রয়েছে, যার কদমের নিচে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সমস্ত সৃষ্টি রয়েছে, যে সরকারে দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়া সালাম যখন চাঁদকে ইশারা করেন চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়, যখন আমার প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়া সালাম হাত তুলে দেন অস্তমিত সূর্য উদিত হয়ে যায়, যখন আমার প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়া সালাম সাহাবায়ে কেরামের কাটা হাতকে লাগিয়ে দেন থুক দিয়ে, সেই কাটা হাত লেগে যায়, যে চোখ যখন পড়ে গিয়েছে বের হয়ে গিয়েছে ওই চোখকে লাগিয়ে দিয়েছেন, চোখ ভালো হয়ে গিয়েছে। যে সরকার সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আঙ্গুল মুবারক থেকে পানির ফোয়ারা বের হয়ে হাজারো সাহাবায়ে কেরাম পান করছে, ওই রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আদর্শ দেখুন, ওই আদর্শের প্রতি লাখো সালাম, ওই আদর্শের প্রতি লাখো সালাম। সরকার সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়া সালাম নিজের হাত মুবারক দিয়ে ওই অমুসলিম ব্যক্তির সেই ময়লাকে পরিষ্কার করছিল। এদিকে ওই ইহুদি ব্যক্তি, অমুসলিম ব্যক্তি দূরে চলে গিয়েছে। হঠাৎ করে তার মনে পড়লো, আরে আমার প্রয়োজনীয় বস্তু তো আমি ফেলে এসেছি। তখন সে সকল লজ্জাকে রেখে দিয়ে বলল, আমাকে আমার ওই বস্তুকে অর্জন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ যদি বর্তমানে আমরা আমাদের আইডি কার্ডকে হারিয়ে ফেলি, অনেক লজ্জা পতিত হতে হলেও কিন্তু আমরা সেইটাকে উদ্ধার করব। কোন এক এরকমই বস্তু, প্রয়োজনীয় বস্তু, খুবই প্রয়োজনীয় বস্তু সে ঘরে রেখে গিয়েছিল। সে বলল আমাকে। جی ماشاء اللہ عز و جل. تو آپ سنت و بھرا اجتماع جو کہ بنگلہ دیش ڈھاکہ میں ہو رہا ہے ملاحظہ فرما رہے تھے. اچھا جو اردو دیکھنے والے ہیں, جو اردو سمجھنے والے ہیں, تو شاید ان کے دل میں یہ بات آ رہی ہو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن مناظر اچھے لگ رہے ہیں, کسی نہ کسی انداز سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ سوچیں جب ان کی مادری زبان آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ بھی تو اردو دیکھتے ہیں, تو ان کی بھی شاید سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہو. تو بس یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے, نیکی کی دعوت بیان کی جا رہی ہے, اچھی بات بیان کی جا رہی ہے, تو اس کو سنیں انشاءاللہ عز و جل. میں ایک بات بتاتا چلوں, ہمارے درس میں ایک ایسے اسلامی میں بیٹھتے تھے, بزرگ اسلامی بھائی, ان کو آواز نہیں آتی تھی, ان کو جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا بیان ہو رہا ہے, لیکن وہ بیٹھتے تھے. تو بیٹھنے کا تو ثواب ملے گا نا. تو اب یہ کہ مجبوری ہے کہ بھائی آواز ہی نہیں آتی ہے, تو اب یہ کہ الحمدللہ عز و جل
3 دن کا اجتماع بنگلہ دیش ڈھاکہ میں ہو رہا ہے اور یہ تیسرا سالانہ اجتماع ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے رکن شورا حاجی علی اتاری موجود ہیں, ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عز و جل, آپ لوگوں کی کوششیں ہیں کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے بنگلہ دیش ڈھاکہ میں اجتماع ہو رہا ہے, اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. 2 اجتماع میں آپ وہاں پر تھے اور یہ کہ آج جو ہے یہاں پر ہیں, تو اس وقت کے اجتماع میں اور اس طرح مناظر کے ساتھ دیکھنے میں کیا دلی کیفیت ہے, کچھ پتہ چلے ناظرین کو؟ یہ تو بس یہ لمحہ لمحہ پل جو ہے وہ وہاں کی یادیں ہیں, کیونکہ الحمدللہ وہاں جدول میں شامل رہنا, اسلامی بھائیوں کے ساتھ شامل رہنا, اور یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہاں سونے کا تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا. اچھا. تہجد کی نشست سے لے کے لگاتار اشراق چاش تک, پھر شاید کچھ وقفہ آرام ملتا تھا, اس میں مدنی مشورے کرتے, اور ایک منظر ہوتا تھا نا. ظاہر بات اسکرین پر تو ہم وہ دیکھیں گے کہ جو وہاں سے آ رہا ہے. جی. اب اس کے علاوہ بھی تو اجتماع گاہ میں بہت بڑا مقصد یہ کہ سیٹ اپ ہوتا ہے, یہ وضو خانوں کی الگ قطاریں, تو پھر استنجا خانے, تو پھر وہ پینے کے پانی, تو اپنے مکاتب ہیں, دعوت اسلامی کے جو شعبہ جات ہیں ان کے مکاتب ہیں, پھر ملاقات ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ تو دیکھ ہی رہے ہیں. پھر وہاں ذمہ داران کے درمیان پھر مدنی قافلوں کے لیے انفرادی کوشش, مدنی تربیتی کورسز ہیں, اس کی ترکیب, کیونکہ ابھی بھی الحمدللہ ہمارے یہاں بنگلہ دیش میں 8 کابینات ہیں. اچھا, اب یہ ہمارے بنگلہ دیش میں ہمارا تو کیا بات ہے. تو بنگلہ دیش میں جو ہے 8 کابینات ہیں, تو ہدف یہی ہے کہ 8 کابینات کے اندر 63 دن کے مدنی تربیتی کورس شروع ہو جائیں. سبحان اللہ. یہ ہدف ہے میرا. صبح بھی رابطہ ہوا تھا وہاں ذمہ داران سے, ہماری مدنی قافلہ مجلس کورسز کے ذمہ داران سے, تو بتا رہے تھے کہ 100 سے زائد اسلامی بھائی تو تیار ہو چکے تھے ان کے پاس. 63 دن. ماشاء اللہ 63 دن. اچھا, جیسے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں, اب یہ کہ مدنی چینل تو دیکھتے ہوں گے, شاید اس قسم کے مناظر وہ پہلی مرتبہ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں. بولے یہ اجتماع ہو رہا ہے 3 دن کا, ملتان اجتماع کا بھی نام شاید انہوں نے سنا ہو, لیکن شاید وہ شرکت نہیں ہو. بولے اجتماع میں ہوتا کیا ہے؟ ایک سمپل ایک سوال, بھائی اجتماع جو ہو رہا ہے 3 دن کا, اس میں ہوتا کیا ہے؟ اگر کچھ پتہ چلے اس کا جدول کیا ہے, کیا کچھ ہوتا ہے؟ میں یوں کہوں گا کہ جس نے شہد نہیں کھایا اس کو شہد کا ذائقہ نہیں پتا. جی الحمدللہ ہماری یہی مثال دے رہے تھے. جی, جس نے شہد نہیں کھایا اس کو واقعی میں شہد کے بارے میں کیا؟ واقعی یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ 3 دن کا اجتماع یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا, بلکہ ہمارے ہاں پاکستان میں تو پھر بھی شامیانہ وغیرہ شاید چند گھنٹوں میں یا رات میں وہ اگر وہ ایک طریقہ کھڑا ہو جاتا ہے. وہاں تو ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے یہ کہ کم و بیش 1 یا 1.5 ماہ پہلے جو ہے یہ پنڈال بنانا شروع کرتے ہیں. اچھا. پھر اس کی دعوت دینا, پھر اس کی پرمیشن کا معاملہ, پھر اس کے لیے پورے تیاریاں, بسیں بک کروانا, اور موسم بھی ٹھنڈا ہے, دسمبر چل رہا ہے, دسمبر کا بھی لاسٹ ہے. ادھر بھی ٹھنڈا موسم ہے, بلکہ میں نے رات ہمارا مدنی مشورہ تھا, ذمہ داران سے پوچھا تو بتایا کہ رات جو ہے وہ 2 دن پہلے سے جو ہے وہ ٹھنڈ تیز ہو گئی ہے ڈھاکہ میں. اب ظاہر بات ہے کہ ٹھنڈا موسم, ٹھنڈ نے بھی حاضری دے دی ہے اجتماع میں. جی, ٹھنڈ نے بھی حاضری دے دی ہے, اور دوسرا نیچے گراس ہے, کوئی ٹائل یا ماربل یا کارپیٹ نہیں ہے. اب موسم ٹھنڈا ہو, اوپر ترپال کتنی ہے وہ جگہ روک لے گا, ٹھنڈ روک لے گی, پھر وہ نمی, اوس, دھند وغیرہ یہ سب. لیکن میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا, آپ خود سوچئے, ابھی بھی آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں, بے شمار عاشقان رسول اپنے گھروں کو چھوڑ کر, گھروں کے آرام کو چھوڑ کر, اور گھر جیسا ہی ہو, ایک فینسی بنگلہ ہو یا وہ ٹین کی جھونپڑی ہو یا لکڑی کا کوئی گھر ہو, جیسا ہی گھر ہو, لیکن گھر پھر بھی گھر ہوتا ہے, پیک ہوتا ہے. اس طرح گراؤنڈ میں آ کر رہنا, ٹھنڈا موسم, پھر دیگر جگہوں پر گھروں پر گرم پانی مل جاتا ہے, تو یہاں ٹھنڈا پانی, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا, تو نمازیں پڑھنا. الحمدللہ رات ہم تہجد میں بھی لائیو تھے, میں نے خود مناظر دیکھے, اور بھی مدنی چینل کے ناظرین نے اگر وہ مناظر دیکھے ہوں کہ الحمدللہ تہجد کی نماز میں وہ منظر تھا کہ شاید آپ عید کی نمازوں میں یا بڑے بڑے جہاں جمعے کی نمازیں ہوتی ہیں, بلکہ عام طور پہ گراؤنڈ میں جمعے کی نمازوں کا عرف ہمارے یہاں نہیں ہے اتنا, تو عید کی نماز سے بھی بڑا منظر تھا تہجد کی نماز میں. اب آپ بتائیے کہ تہجد میں اتنی بڑی تعداد, اتنا کراؤڈ میدان کے اندر, رات تقریباً وہاں کے 4:30 اور یہاں کے تقریباً 3:30 بج رہے تھے. اب ایسے میں آپ بتائیے, ہاں 1 گھنٹہ مائنس ہے. اچھا, یہاں ہمارے یہاں مائنس ہے, وہاں پلس ہے. تو وہاں اثر ہو چکی ہے, ہمارے یہاں اثر نہیں ہوئی ابھی ہے ماشاءاللہ. تو اب دیکھیں کہ یہ کیا ملتا ہے ان کو. تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو آپ بھی راہ خدا عز و جل میں سفر کریں. سبحان اللہ. اپنے گھر کے
جتنے بھی مرد حضرات ہیں، اسلامی بھائی ہیں، 20 سال سے زائد عمر ہیں کہ ہیں، تو دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کیجئے اور رابطہ کر کے آپ جو ہے وہ پوچھئے کہ مدنی قافلہ کب سفر کرے گا. الحمدللہ 12 ماہ کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، ایک ماہ کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، 3 دن کے مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں. اس کے علاوہ کورسز بھی ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کو بتایا کہ 63 دن کا جو ہے وہ مدنی تربیتی کورس جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں، یہاں بھی ہوتے ہیں، پاکستان میں اور ممالک میں بھی ہوتے ہیں. تو آپ 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کر لیجئے. اچھا 63 دن میں کیا ہوتا ہے بابو، آپ بتائیں گے کچھ 63 دن میں کیا ہوتا ہے؟ میں تو اس طرح بھی تھوڑی توجہ رکھا ہوا تھا کہ جیسے کہ اجتماع ہو رہا ہے، جو مریض ہیں تو جو مریض کے نمائندے بنے ہوئے جو مریض ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، جو اس قسم کے اجتماعات ہیں اس میں آنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے اور ہم نے یہ سنا ہے، پڑھا ہے کتابوں کے اندر کہ کسی کے گردے فیل ہو چکے تھے لیکن وہ اجتماع میں شرکت کی، الحمدللہ عز و جل اس کے گردے سیٹ ہو گئے. آنکھوں کا کوئی مسئلہ تھا، اس نے اجتماع میں شرکت کری تو اس کی آنکھوں کا مسئلہ حل ہو گیا. تو میں آپ کو ایک چھوٹے سے کرنگی میں اجتماع ہوتا تھا، تو ایک 2 دوست تھے، وہ آخری دن دعا کے اندر جو شرکت کی انہوں نے. تو جب انہوں نے دعا کے اندر شرکت کی تو کہتے ہیں جب جمعے کا دن تھا، شاید اختتام جمعے کو ہوا تھا، تو بہت زیادہ رش تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی طرح بھی اپنی ایک چادر لے کے گئے تھے چھوٹی سی، اب اس کو جو ہے بچھا کے جو ہے بیٹھ گئے کہ ہمیں چلو ہم بھی ذکر میں دعا کے اندر شامل ہو جائیں گے. اب جو اس میں سے ایک اسلامی بھائی تھے تو ان کے پیٹ میں السر تھا. تو اب ظاہر بات ہے پیٹ میں السر ہے، کوئی تکلیف وغیرہ نہ ہو جائے تو وہ تھوڑا دور دراز یعنی کہ اسلامی بھائیوں تھے تھوڑا دور ہو کے بیٹھے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جب ذکر وغیرہ شروع ہوا تو بولے کہ بڑے میاں تھے، ایک بزرگ اسلامی بھائی تھے، جگہ ویسی کم تھی تو میرے ساتھ جو اسلامی میں بیٹھے تو انہوں نے کہا آپ بھی آ جائیں، تو وہ بھی قریب میں بیٹھ گئے. تو بولے جب ذکر وغیرہ ہوا تو ان کو وجد آ گیا. اب جب وجد آتا ہے تو بندہ وہ اپنے قابو میں نہیں ہوتا تو وہ بے قابو ہوئے. تو بولے ان کا جو پاؤں تھا نا ذکر کے دوران وہ جو وجد میں تھے تو میرے پاؤں میں پڑا، پیٹ پہ پڑا. بولے میں پیٹ پکڑ کے بیٹھ گیا. تو میں آپ تو گئے، تو بولے پیٹ میں درد وغیرہ جو ہے اس قسم کا معاملہ میں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو بہرحال کہتے ہیں کہ جب اجتماع کی دعا سے فارغ ہو کے اجتماع اختتام کر کے میں آیا اور ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے بتایا کہ بھائی اس قسم کا ہوا ہے اور یہ پیٹ پہ جو ہے لات بھی پڑ چکی ہے اجتماع گاہ میں. تو انہیں اچھا بولے ٹیسٹ وغیرہ کروایا. جب ٹیسٹ وغیرہ کروایا تو دیکھا تو ٹیسٹ بالکل کلیئر تھے. تو بولے جب پیٹ کا السر تھا وہ الحمدللہ عز و جل ختم ہو چکا ہے. تو اجتماع گاہ میں الحمدللہ عز و جل بے شمار برکتیں نعمتیں اتر رہی ہیں. تو جو بنگلہ دیش ڈھاکہ کے مریض ہیں میں ان کو ایک مدنی مشورہ دوں گا، دیکھیں آپ دوا بھی لیں لیکن دعا بھی لیں. آپ کا بیٹا ہے، آپ کے جو بھی رشتہ دار وغیرہ ہیں، اب بولیں آپ میرے لیے دعا کریں نا، جا کے آپ اس اجتماع میں چلے آئیں. امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں ایک اسلامی بھائی ایسے آئے تھے، ان کے بیٹے کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا. تو کچھ دور بیٹھے ہوئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا ہوگا اماد بھائی ہمارے رکن شورا ہیں، تو باپا نے جب ان پہ ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھڑے ہو گئے تھے. تو اس نے شاید یہ منظر دیکھا تھا. تو بچہ کہتا تھا دیکھو مجھے ان کے پاس لے چلو، اگر یہ دم کریں گے تو میں سیٹ ہو جاؤں گا. لیکن بہرحال شاید کسی وجہ سے وہ آ نہیں سکا، کیا معاملہ ہوا، اس بچے کا انتقال ہو گیا. تو اس کی یہ جملے جو تھے نا، مجھے یہاں لے چلو، مجھے ان کے پاس لے چلو، یہ دم کریں گے، یہ دعا کریں گے، میں سیٹ ہو جاؤں گا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اجتماعات میں مریض آتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہے اور شفا یابی ہو کر جاتے ہیں. بعض ایسے اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، بشارتیں ہوتی ہیں کہ جو اجتماع گاہ میں شرکت کی ہے. تو روایتوں میں بھی ہے نا کہ ایسے اجتماعات میں آیا کرو، ایسے اجتماعات میں آنے سے جو ہے الحمدللہ بخشش کے پروانے جو ہے جاری ہو جاتے ہیں، کہ درود و سلام ہوتا ہے. اور ہمارے اجتماع میں ایک نعرہ ہے نا جو بڑا امیر السنت نے ایک شعر لکھا ہے کہ یا رسول اللہ کے نعروں کی ہر سو گونج ہے، اور اس کا اگلا مصرع ہاں یا رسول اللہ کے نعروں کی ہر سو دھوم ہے، 400 رحمت کے بادل چھا گئے بنگلہ ڈھاکہ میں. تو ہماری زبان میں ملتان ہے، لیکن الحمدللہ عز و جل. اچھا یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ ملتان اجتماع، تو ملتان اجتماع کے بارے میں کچھ کلام کریں گے؟ مجھے بہت میسیجز آ رہے ہیں جی مختلف اسلامی بھائیوں کے، کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹیں تو چل رہی ہیں اور کئیوں کا رپلائی یوں آ رہا ہے کہ ملتان ملتان کا اجتماع کب ہوگا، مدینہ الاولیاء ملتان ادھر کے واہ ڈھاکہ دونوں باتیں. پھر بولے ہمیں یہ منظر دیکھ کر جو ہے وہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف کا اجتماع یاد آ گیا، کب شروع ہوگا. تو میں یہی مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ الحمدللہ یہ جو آپ ساری بہاریں دیکھ رہے ہیں، آج یہ منظر تو آپ دیکھیے کہ آپ کو میں کیا عرض کروں کہ یہ تیسرا اجتماع ہے بنگلہ دیش میں،
اور ظاہری طور پر شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ یا ان کے شہزادے اس اجتماع میں نہیں آئے، نگران شورا وہاں ظاہری طور پر نہیں آئے، اراکین شورا میں سے بھی سب وہاں نہیں آئے، ہم 2 سال وہاں تھے لیکن ہم اپنے انتظامی امور کے معاملات میں تھے، ٹھیک ہے. تو اس وقت بھی جو ہمارے ہند سے رکن شورا عارف باپو وہ تشریف لے آئے لیکن وہ بھی انتظامات میں ہیں، لیکن وہ بھی آخری ٹائم پر آئیں. آپ یہ دیکھیے کہ بے شمار عاشقان رسول یہ سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، یہ عوام کا ایک سمندر نظر آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پہلے جو اجتماع ہوا یا مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں اجتماع ہوا، یہ پچھلے دنوں جو ہے وہ احمد آباد ہند میں اجتماع ہوا، یہ سب فیضان امیر علیہ سنت ہے. سبحان یہ اللہ. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کا فیضان، یہ ان کی تربیت، یہ ان کی دعاؤں کا صدقہ، ان کے اخلاص کا صدقہ کہ 1981 میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے یہ دعوت اسلامی کی اس مدنی تحریک کا آغاز کیا، اور باب المدینہ کراچی کے علاقے سے چلنے والی تحریک آہستہ 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 باب الاسلام سندھ، پنجاب، پھر پورے پاکستان کے کونے کونے تک پہنچی. پھر بیرون ملک مدنی کاموں کا سلسلہ شروع ہوا. سبحان اللہ. ہوتے 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 آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ آج ظاہری طور پر شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ اس ڈھاکہ کے 3 دن کے اجتماع میں موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کے غلام، آپ کے چاہنے والے، آپ کے مریدین، آپ کے طالبین، آپ کے محبین، آپ کے تربیت یافتہ مبلغین نے آج الحمدللہ عاشقان رسول کا، عاشقان اولیاء کا، عاشقان میلاد کا، درود و سلام پڑھنے والوں کا الحمدللہ وہ ایک باغ سجایا ہے کہ دیکھنے والوں کی الحمدللہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دعوت اسلامی سے وابستہ رہیے جہاں بھی ہیں. دیکھیں، ایک تو وابستگی بطور محب ہوتی ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، الحمدللہ مرحبا، اللہ عز و جل ہم سب کی محبتوں کو سلامت رکھے، اللہ عز و جل مزید اس میں برکت عطا فرمائے. لیکن محبت کے ساتھ ساتھ اور آگے تو بڑھیے نا، اور آگے بڑھیے، اور آگے بڑھ کر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں پریکٹیکلی عملاً شامل ہوں. کیسے شامل ہوں گے؟ اب یہ ذہن میں نہ آئے کہ فارم بھرنا پڑے گا، کوئی ممبرشپ ہوگی، کوئی حلف لیا جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور دعوت اسلامی کا ایک دین کا کام ہے، دین کے کام کی ذمہ داری. جیسے دعوت اسلامی کا ایک مسجد پر مشتمل یا جو وہاں کی تنظیمی ترکیب ایک ذیلی حلقہ کہلاتا ہے، اس ذیلی حلقے میں 12 مدنی کام ہیں. ان 12 مدنی کاموں میں سے کسی بھی مدنی کام کی یا تو ذمہ داری لے لیجئے، کیجئے، یا اس میں شامل ہو جائیے. جیسے درس فیضان سنت دیجئے یا اس میں شامل ہو جائیے. اسی طرح مختلف شہروں میں، مختلف ممالک میں دعوت اسلامی کے ویکلی اجتماعات، ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں. جیسے آج جمعرات ہے، جو پاکستان میں رہتے ہیں، آپ معلومات لیں گے نا تھوڑی سی، اگر آپ کو نہیں معلومات ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہیں نہ کہیں آپ کا اجتماع ہوتا ہے، تو آپ معلوم کریں کہ ہمارا اجتماع کہاں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد حلقے لگتے ہیں، پھر حلقے لگنے میں یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ آپ کھانے کی بھی ترکیب ہوتی ہے اور اسلامی بھائیوں میں ملاقات ہوتی ہے جو علاقے کے ہیں، بھائی آپ کی خیر خیریت، پھر سنتیں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے. یعنی کہ بڑے سطح پر بھی بیان ہوتا ہے. مدنی مرکز جو ہے آپ کے علاقے کا، معلومات لیجئے. یہ کہ خدا بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو نہ خود اپنے بدلنے کی خبر. تو اگر چاہتے ہیں کہ ہم تبدیلی ہو جائے تو ہم معلومات تو لیجئے. اب اسی لیے آئیں گے کہ بھائی تعویذات کہاں ملیں گے، بھائی یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اسی لیے دعوت اسلامی کے مبلغین سے رابطہ کریں گے. الحمدللہ سب کچھ سیٹ چل رہا ہے تو شکرانے میں آ جائیے، 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیجئے. اب یہ کہ یہ اجتماع ایسے کوئی ہو گیا. اب جیسے علی بھائی آپ تو باب الاسلام سندھ زمزہ نگر حیدرآباد سے آپ کا تعلق ہے خاص طور پر، اب پھر آج وہاں سے ہجرت کر کے آپ بنگلہ دیش پہنچے، ابھی جو ہے باب المدینہ میں آ گئے. تو یہی ہے کہ اجتماع وہاں سجا، آج اسلامی بھائی وہاں کے اجتماع کر رہے ہیں تو گھر سے نکلنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں نا یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، تو روشنی چاہیے. جہاں جہاں اندھیرا ہے یہ مبلغین پہنچتے رہیں گے. یہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کے تربیت یافتہ مدنی مرکز ہے، تربیتی اجتماع، وہ کہتے ہیں تربیتی اجتماع. تو تربیت دی جاتی ہے یہ کہ نماز پڑھ لیں، لیکن کیسی نماز پڑھنی ہے؟ الحمدللہ عز و جل یہ بھی اجتماع میں ہمارے جدول میں شامل ہے کہ الحمدللہ نماز کا عملی طریقہ، وضو سکھانے کا جو ہے نا وہ عملی طریقہ ہم دیکھ رہے تھے. اچھا. اور بابو ایک چیز بڑی پیاری وہاں اور بھی نظر آئی کہ نئے لوگ جو ہے نا وہ امامہ الحمدللہ باندھ رہے تھے. ماشاءاللہ وہ دکھا رہے تھے مدنی چینل بنگلہ پر لائیو. وہ بھی ایک منظر تھا صبح دیکھنے والا کہ نئے جوش میں وہ لگتا ہے نا وہ کوئی کھول رہا ہے شوپر سے اور بھائی میرے باندھ دو، تو وہ سب مناظر دکھائیں. الحمدللہ نیکیاں کرنا آسان ہو جاتی ہے نا، نیکیاں کرنا مدنی ماحول میں جمعیت کی برکت سے الحمدللہ. یہ ڈھاکہ میں ہمارا اجتماع زور و شور سے چل رہا ہے اور ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی کا ہم یہ دیکھ رہے ہیں منظر، سن نہیں پا رہے ہیں، تو اگر کچھ آواز بھی سن لیں لگ ایسا رہا ہے کہ ماشاءاللہ اجتماع کی طرف لے کے چلتے ہیں. آواز بھی سنیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم তার আহলে বায়েতকে
ইমাম হাসনাইন কারিমাইনকে কারবালার ময়দানে কোরবানি করাননি? ওই মুসলমান হওয়ার জন্যই তো আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই পৃথিবীতে আগমন করেছেন। যে মুসলমান ছিল ইমামে আজম আবু হানিফা, যে কোয়ালিটি ছিল ইমাম হযরতে সাইয়্যিদুনা মালিক ইবনে দিনার রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহির। কিন্তু প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আজ আমরা কোথায় চলতে শুরু করেছি? আমরা কোথায় যাচ্ছি? আজকে আমরা কোন দিকে ছুটে চলেছি? আমরা সেই মদিনা মুনাওয়ারার মহাসড়ককে ছেড়ে দিয়ে আজ আমরা বেহায়াপনার দিকে হাঁটতে শুরু করেছি, জুলুম আর নির্যাতনের দিকে ছুটতে শুরু করেছি। আসুন আসুন প্রিয় ভাই, হে মাদানী চ্যানেল দর্শক বৃন্দ, দাওয়াতে ইসলামীর 3 দিনের এই সুন্নতে ভরা ইজতেমায় আগত আশিকানে রাসূলগণ, আসুন আসুন আমরা ফিরে আসি আমাদের মূল জায়গাতে। আমরা চলে আসি আমাদের প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াসাল্লামের সেই আদর্শের মাঝে, যে আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমার নবী এই পৃথিবীতে এসেছেন, যার আখলাককে আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন। ওই নবী সরকারে দু আলম নূরে মুজাসসাম রাসূলে মুহতাশাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাতু ওয়াসাল্লামের আদর্শের মাঝে আমাদের আদর্শকে ফুটিয়ে তুলি। কখনো মুসলমান এটা হতে পারে না যে তার এই হাত ধরা আরেক মুসলমান আঘাতপ্রাপ্ত হবে। আরে শুনুন শুনুন, হৃদয়ের কান দিয়ে শুনুন, আমার প্রিয় আকা মাদানী ওয়ালে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যার সারাংশ হচ্ছে এই: প্রকৃত মুসলমান সে যার হাত এবং মুখ থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ রয়েছে। আজকে কি আমি সেই মুসলমান? আমার হাত থেকে কি অপর মুসলমান নিরাপদ রয়েছে? আমার জিহ্বা থেকে কি, মুখ থেকে কি অপর মুসলমান নিরাপদ রয়েছে? কোত্থেকে? আমি যখন একসাথে বসলাম, বাস গীবত শুরু করে দিলাম, চুগলখুরি শুরু করে দিলাম। আমি যখন বসলাম, আরেকজনের নামে মিথ্যা বলা শুরু করে দিলাম। কারো প্রশংসা করতে আজকে আমরা যেন ভুলে গিয়েছি, শুধু তার গীবত। তার সামনে বসলে একেবারে সকল প্রশংসা শুরু করে দেয় ওই ব্যক্তির জন্য। সে যখন চোখের আড়ালে চলে যায়, তার যত দোষগুলো, মিথ্যা সত্য সব মিলিয়ে অপরের নিকট প্রচার করি। এটাই কি মুসলমানের কোয়ালিটি? এটাই কি মুসলমানের গুণ? না না, কখনো না। আমাদের প্রিয় আকা মাদানী ওয়ালে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এটা আমাদেরকে শিক্ষা দেননি। আমরা শুনলাম অমুসলিমের সাথে, ইহুদির সাথে আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কেমন আচরণ করেছে। সে ময়লা করে দিয়েছে, কিন্তু আমার নবী নিজের হাত দিয়ে ওই ময়লাকে পরিষ্কার করেছেন। কিন্তু প্রিয় ভাই, আজকে আমার কাছে যদি কিছু টাকার মালিক হয়ে যায়, কয়েক কোটি টাকার মালিক হয়ে যায়, কয়েকটা গাড়ির মালিক হয়ে যায়, আমি যেন একেবারে বহুত বড় কিছু হয়ে গেলাম। আমি যদি একটু ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যাই, মনে করি বাস সকল ক্ষমতা বুঝি আমার কাছে চলে আসছে। না না প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এই সম্পদ, এই ক্ষমতা, এই জ্ঞান খুবই সামান্য সময়ের জন্য এসেছে। খুব শীঘ্রই আমাদের কাছ থেকে সেটাকে নিয়ে নিবে। এটাকে নিয়ে অহংকার করা একেবারেই বোকামি রয়েছে, যে মুসলমান কখনো সেটাকে নিয়ে অহংকার করতে পারে না। আমরা শুনলাম ইমামে আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, ইমামে আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহির আরেকটি ঘটনা শুনি, যে আমাদের ইমামে আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহিকে কোন এক ব্যক্তি থাপ্পড় মারলো। তিনি তার হাত ধরে বললেন, আমি ইচ্ছে করলে তোমাকে আদালতে দাঁড় করিয়ে আমার প্রাপ্য উসুল করতে পারি, কিন্তু আমি তা করব না। তবে তুমি যেহেতু আমাকে চর মেরে আমার জন্য ধৈর্য ধারণ করার সুযোগ করে দিয়েছো, এই কারণে ওই এহসানের পরিবর্তে তোমার সাথে আমি ওয়াদা করছি, যদি কিয়ামতে আমি উচ্চ পদ সম্মান লাভ করি, তবে আমি তোমাকে সাথে না নিয়ে বেহেশত প্রবেশ করব না। কল্পনা করা যায় আজকের সময়ের মুসলমানদের অবস্থা, আমার অবস্থা, আমাদের অবস্থা। চর মেরেছি ইমামে আজম আবু হানিফা, যার ইজ্জত ও সম্মানকে আল্লাহ তাআলা কত আলা থেকে আলা করেছেন, কিন্তু সুবহানাল্লাহ सुबहानल्लाह 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 की वहाँ भी सदाएं, यहाँ भी सदाएं हैं। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आप इज्तिमा मुलाहिदा फरमा रहे हैं बांग्लादेश ढाका से। अब उसके मनाजिर आपने देखे, और इज्तिमा का अल्हम्दुलिल्लाह कसीर आशिकान रसूल से भर चुका है। अभी के इज्तिमा हो रहा है, ये कि शोर सुना होगा, इज्तिमा हो रहा है, अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब दरमियान में आ गया इज्तिमा, अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है। तो अभी तक
وہاں کے عاشقان رسول جو موجود ہیں اور یہ آواز ان کو جو چلیں جی دعوت دیں, ہمیں کسی نے دعوت کو دی ہے, میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, ہمارے علی بھائی کی طرف سے دعوت ہے. تو یہ کہ جو اسلامی بھائی ہیں وہاں پر آپ کے پاس کوئی نہیں آ سکا, بذریعہ مدنی چینل ہم آپ کے گھر پر ہیں, تو ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے سنت بر اجتماع میں. اب اختتام کی طرف ہے, یہ وہ منظر ہیں, یہ وہ وقت ہیں جو زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے, یہ مواقع ہیں جو زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. اجتماع ختم ہو جائے گا تو آپ خدا را کہیں سنو اس کی برکتوں سے جو ہے آپ دور نہ ہو جائیں, آپ اس کی برکتیں نہ لوٹ سکیں. تو آپ سے میری مدنی التجا ہے کہ آئیے بنگلہ دیش ڈھاکہ میں جو اجتماع ہو رہا ہے اس میں شرکت کیجیے. الحمدللہ عز و جل مختلف موضوعات پر مبلغین دعوت اسلامی تربیت فرما رہے ہیں. کیا کیا موضوعات ہیں, کن کن موضوعات پر مبلغین دعوت اسلامی بیان کر چکے ہیں اور آگے کیا کیا جدول ہے, جی کیا بتائیں گے علی بھائی؟ میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا, آپ سے بھی عرض کروں گا کہ شاید آپ کے بھی اتنا سمجھ میں نہیں آیا ہوگا یہ جو بیان چل رہا ہے موضوع کیا ہے. ہاں یہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہا, کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے. اچھا آپ کچھ وہاں پہ رہیں تو آپ کی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ ہی رہا ہے آپ کے بھی. اب جو یہ بیان کر رہے ہیں نا مبلغ دعوت اسلامی, یہ ٹاپک ہم نے رکھا تھا, ابھی وہاں عصر سے مغرب کا ٹائم ہے اور اب مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ماشاءاللہ لوگ جم کر بیٹھے ہیں نا اجتماع گاہ میں, کوئی بظاہر چلنا پھرنا نظر نہیں آیا, لوگ جم کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ پیک ٹائم ہوتا ہے عصر کے بعد کا, مغرب کے بعد کا, عشاء کے بعد کا. تو یہاں الحمدللہ ہمارے بہت اچھے مبلغ ہیں ظہیر الاسلام بھائی, ان کو ہم نے موضوع دیا تھا کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں اور مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک, کیونکہ برائیاں آپ دیکھ ہی رہے ہیں دنیا بھر میں, جہاں مسلم غیر مسلم برائیاں تو ہے ہی نا, بے حیائی ہے, فحاشی ہے, عریانیت ہے, گانے باجے ڈرامے فلمیں, جھوٹ غیبت, کیا کیا برائیاں, بے پردگی. تو الحمدللہ یہ وہاں پر شرکائے اجتماع بھی ماشاءاللہ بہت پیارا نظر آ رہا ہے. یہ کس طرح بیٹھ کر سکون سے سن رہے ہیں, اور ٹاپک بھی ایسا ہے کہ ایسا اصلاحی موضوع ہے یہ کہ ایک مسلمان کو چلیں جو اجتماع میں ہیں جن کو نہیں بھی سمجھ میں آ رہا, اگر بنگلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم آپ سے عرض کرتے ہیں, اردو میں عرض کرتے ہیں, آپ جہاں بھی سن رہے ہیں کہ ہم سب یہ غور کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور آج ہم کیا کر رہے ہیں, کتنی شریعت پر عمل کرتے ہیں, ہماری نمازوں کا حال کیا ہے. اول تو پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, پڑھتے ہیں تو نماز آتی کتنی ہے, وضو کیسا ہے ہمارا. اگر ہم اپنی زبانی کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے تو کیسے ٹھیک ہے, کس سے چیک کروایا. تو ہماری نمازوں کا حال دیکھ لیجئے, ہماری تلاوت قرآن کا حال دیکھ لیجئے. اول تو تلاوت قرآن کرتے کتنی ہیں, اور اگر کرتے ہیں تو کیا درست کرتے ہیں. پھر سنتوں پر عمل دیکھ لیجئے. دیکھیں ایک تو وہ معاملہ ہے نیکیاں کرنے کا کہ نیکیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. دوسرا معاملہ گناہوں کا کہ ہم سے صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات بستر پر جانے تک کتنے گناہ ہوتے ہیں. گناہ ہی گناہ, گناہ ہی گناہ. دیکھ لیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے, ہم اچھے ہیں. یاد رکھیے اچھا وہی, نیک وہی جو اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو. ہم اپنے منہ سے اپنے آپ کو اچھا بولتے ہیں تو یہ اچھا ہونے کا کوئی مقصد معیار نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے, اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کا ایک اپنے زوم فاسد میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو سب خراب نظر آتے ہیں. یہ بھی خراب, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط, یہ غلط کر رہا ہے, یہ غلط کر رہا ہے, اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم اپنے آپ کو غور کریں کہ ہم اللہ کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں, ہم کتنے غلط کام کر رہے ہیں, ناجائز, حرام, لوگوں کی دل آزاریاں, حق تلفیاں, غیبت, جھوٹ, یعنی کتنے ایسے گناہ ہیں کہ جس کو ہم گناہ شاید سمجھتے ہی نہیں ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہنس کر ٹال دیتے ہیں, ارے یار میں تو مذاق کر رہا تھا, ارے یار چلتا ہے, تھوڑا بہت چلتا ہے, ایسے کیسے چلتا ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہم بھی اپنے اندر چینج لائیں. ٹھیک ہے آپ کو ڈھاکہ اجتماع کے ہم مناظر دکھا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, خوش ہو رہے ہوں گے, حوصلہ افزائی کے پیغامات دے رہے ہوں گے, لیکن یہ اجتماع کرنے کا مقصد یا مدنی چینل پر آپ کے سامنے بیٹھنے کا مقصد, یہ جو آپ کی بارگاہ میں التجائیں کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے اندر چینج آنا چاہیے, چینج آنا چاہیے. اور الحمدللہ اجتماعات میں آتے ہیں تو چینجنگ ہو جاتی ہے, کہ وہاں ایسا ماحول ملتا ہے نا. جس طرح یہ ایک موضوع ہم نے بیان کیا, اس طرح اور بھی دیگر موضوعات ہیں. اگر آپ کا جو مدنی منا ہے چاہے جتنا ہی بڑا ہو جائے, لیکن وہ اگر نافرمان ہے, آپ کی نظر میں تو مدنی منا ہے, اگر آپ کا شہزادہ ہے نافرمانی کرتا ہے تو آپ کافی مرتبہ آپ نے سمجھایا ہوگا کہ ایسا نہیں کرنا, ایسا نہیں کرنا, ایسا نہیں کرنا, لیکن آپ ایک مرتبہ اجتماع میں بھیج دیں, اسلامی بھائیوں کے حوالے کریں, بھائی اس کو بھی اجتماع میں لے کے جائیں, اور آپ بھی شرکت کیجئے. انشاءاللہ عز و جل جب وہ اجتماع سے واپسی لوٹے گا نا, تو اس کو پتہ تو ہو کہ ماں باپ کی اہمیت کیا ہے. ماں باپ کا ادب کرو, ماں باپ کا ادب کرو. کیسے ادب کریں؟ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے, ماں کے آگے جو زبان نہیں چلانی چاہیے, باپ کے آگے زبان نہیں چلانی چاہیے. اس کی وعید کیا ہے؟ ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں بھی سزا مل جائے گی, آخرت میں. کچھ اس قسم کی واقعات ہیں کہ عموماً لوگوں کو باتیں کرنا بھی نہیں آتی ہیں, کہ باتیں کیا کرنی, آپ کیسے ہیں, ٹھیک ہیں, سلام کریں گے, آپ ٹھیک ہیں, سب خیر خیریت ہے,
اس سے آگے لگتا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے. خیریت بھی تو خیریت بھی جو نا 5-6 دفعہ پوچھتے ہیں نا. ہاں جی. اور سنائے ٹھیک ہے, اچھا گھر میں سب ٹھیک ہے, اچھا خیریت ہے نا سب. اب کچھ مل ہی نہیں رہا تو موسم کیسا ہے, اچھا یہ کیسا چل رہا ہے, وہ کیسا چل رہا ہے, جو سامنے کچھ ٹاپک ہوگا اس کے متعلق بات چیت کریں گے تو بات چیت آتی بھی نہیں ہے کیونکہ باتیں ختم ہو گئی. اجتماع میں آئے گا, اگر اسی اجتماع کی ایک مدنی بہار ہے ہمارے ملتان اجتماع کی کہ ایک امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے بیان فرمایا تھا خودکشی اور اس کا علاج. تو اس میں ایک شخص تھا, اس نے بعد میں مکتوب وغیرہ بھی بھیجا یا اسلامی بھائیوں کے ذریعے پیغام آیا کہ جب وہ اجتماع گاہ میں آ رہا تھا اس کی پتہ نہیں کسی بات سے ناراضگی تھی, گھومی ہوئی تھی, وہ اتنا کہ شیطان نے اس کو جو ہے اپنے کھانچے میں لیا ہوا تھا, اس کو گھیرا ہوا تھا. تو اس نے پورا یہ ذہن بنا لیا تھا کہ میں خود بھی مروں گا اور ساتھ جو میرے مسافر ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح میں خودکشی کا سبب بن جاؤں گا. تو بہرحال وہ جب بیٹھا گاڑی وغیرہ چلا کے تو اجتماع گاہ میں بھی آ گیا, بنا کہ آ جائیں. تو چلے اجتماع گاہ میں بیٹھتا ہوں, کچھ اچھی کوئی بات سن لوں. لیکن اس نے ذہن بنا لیا تھا کہ میں نے خودکشی کرنی اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لے کر جانا ہے. لیکن جب اس نے اجتماع گاہ میں آ کے شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا بیان یہ سنا کہ اس کا ٹاپک یہ تھا خودکشی اور اس کا علاج, جب اس نے سنی تو اس نے اس اپنے عمل سے, برے فعل سے توبہ کر لی کہ میں اب یہ جو ہے کام نہیں کروں گا. وہ جو ارادہ کیا تھا اس نے وہ رک گیا. اور الحمدللہ عز وجل اس نے بعد میں بتایا یہ اجتماع گاہ کی ایک مدنی بہار جو ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب مدنی مذاکرہ آ رہا ہے, ایک شخص دیکھ رہا ہے مدنی مذاکرہ دیکھ رہا ہے. اس نے جب مدنی مذاکرہ دیکھا تو اس کے ذہن میں شاید یہ بات آئی کہ میں ابھی خودکشی کر لوں گا. تو اس نے مدنی مذاکرہ دیکھا تو چلو مرنے سے پہلے کچھ اچھا کام کر لوں. تو مدنی مذاکرہ دیکھنے لگ گیا, مدنی مذاکرہ دیکھتا رہا. تو اس نے کال ریکارڈ کروائی اور وہ مدنی چینل پہ شاید آپ نے دیکھی بھی ہو, کال ریکارڈ کروائی کہ میں ابھی جو ہے کچھ دیر کے بعد خودکشی کرنے کا میرا ارادہ ہے. تو اس کی کال چلی تو پھر امیر السنت تو امیر السنت ہے نا, کیا شان ہے, کیا بات ہے آپ کی. آپ نے نگاہوں میں آپ نے اس کو مدنی پھول دیے. اب بھی یہ کہ اس نے پھر مدنی مذاکرہ دیکھتا رہا. پھر دوبارہ کال اس نے ریکارڈ کروائی کہ الحمدللہ عز وجل ایسا کرنا ہوا کہ پہلے میرا خودکشی کا ارادہ تھا, جو پکا ارادہ تھا, لیکن امیر السنت کی گفتگو سن کے, آپ کے مدنی پھول سن کے میں نے وہ ارادہ ترک کر دیا ہے. تو الحمدللہ اجتماع جو ہے وہ جاری و ساری ہے, برکتیں لٹا رہا ہے. اور آج بھی جمعرات کو اجتماع ہوگا اور آج سے ہی الحمدللہ عز وجل 11 مدنی مذاکرے انشاءاللہ عز وجل شروع ہو رہے ہیں. تو اس اجتماع میں بھی شرکت کیجئے جو وہاں پر ہو رہا ہے ڈھاکہ میں, جو وہاں کے عاشقان رسول ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, ہمارے مشائخ کرام کی تعداد ہے کہ جو اس وقت 3 دن کے اجتماع میں الحمدللہ موجود ہے, تشریف فرما. علماء بھی آئے ہوئے ہیں. جیسے باپو اپنے موضوع کا فرمایا نا جی, اب یہ صبح وہاں کے 9 بجے تقریباً 9:15 پر ایک موضوع تھا, جوانی کی عبادت اور توبہ. سبحان یعنی اللہ. کیسا موضوع ہے, یعنی جوانی میں بندہ اپنے آپ کو چینج کر لے, توبہ کر لے, یہ ذہن دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے آج جو ظہر کے بعد بیان ہوا, یعنی وہاں کی جو ڈھاکہ میں اجتماع گاہ میں جو ظہر تھی, اپنے اجتماع میں الحمدللہ ایک اکثریت جو ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو ہے وہ نوجوان اسلامی بھائیوں کی ہے. آپ کے پاس تو بزرگ بھی ہیں, مدنی منع بھی ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی میں کیا کچھ نہیں ہے. اب یہ کہ اجتماع میں جو نا ظہر کے بعد تھا گھر میں مدنی ماحول بنانے کا طریقہ, گھر میں مدنی ماحول بنانے کے مدنی پھول. اب گھر میں بچے لڑ رہے ہیں, لوگ آتے ہیں دعائیں کرواتے ہیں کہ یار میری اولاد نافرمان ہو گئی, ہاتھ سے نکل گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو آپ بھیجیے نا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, مدنی قافلوں میں بھیجیے, تو انشاءاللہ ان کا ایک مدنی ذہن بنے گا. اب میرے خیال میں وہاں مغرب کا وقت ہونے والا ہے ڈھاکہ میں. کچھ کالز لے لیں, کچھ کالز آئیں گے, کال لے لیجیے اور آخری مناظر پہ دکھا دیں, بیان میں کچھ ہم ہی سمجھ لیں گے, چلا دیں اور مناظر بھی دکھاتے رہیں. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ڈھاکہ آسین سٹی میں 3 دن ہونے والے سنتوں برا اجتماع میں سید پور سے الحمدللہ ہم آئے ہوئے ہیں بے شمار اسلامی بھائی کے ساتھ میں. الحمدللہ عز وجل اس آسین سٹی میدان میں جو سنتوں برا اجتماع کا جو اہتمام کیا گیا ہے مدینہ الحمدللہ بے شمار عاشقان رسول یہاں پر جو ہے پہنچے ہوئے ہیں. اتنے اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں کہ یہاں جگہ کم ہو گیا اور ابھی جو کہ جگہ بڑھایا جا رہا ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی برکتیں عطا فرمائے, اس سے زیادہ عاشقان رسول کو یہاں جمع ہونے کے ساتھ نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بھائی واہ, کیا بات ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر وہاں کی کوئی زبان میں, بنگلہ زبان میں کال ہے تو وہ بھی دے دیں. اگر یہ اجتماع میں معبوشت کا کلام چل رہا ہے تو کوئی یہاں بھی سنا دیں, ہم بھی کچھ سنیں وہاں کیا ہو رہا ہے اس وقت. জি, সকল পথকে পরিহার করি, সকল পথকে পরিহার করি, ডান বাম কোনো শাখা প্রশাখার প্রয়োজন নাই. আমরা চলি ইহদিনাস সিরাতাল, সোজা সহজ পথ, সেটা মদিনার পথ, সেটা তরিকতের পথ,
সেটা মারিফাতের পথ। যে পথ ধরে আমার গাউসে পাক এসেছেন, যে পথ ধরে আমার খাজা পিয়ে এসেছেন, যে পথ ধরে মুজাদ্দিদ আল ফেসানি এসেছেন, যে পথ ধরে আমার বাহাউদ্দিন নকশবন্দি এসেছেন, যে পথ ধরে বাবা শাহজালাল, শাহপরান, বাবা আদম শহীদ, শাহ আলী বাগদাদি 360 আউলিয়ার পুণ্যভূমি হয়েছে। ওলি আল্লাহর বাংলাদেশ, শাহজালালের বাংলাদেশ, রহম করো আল্লাহ, রহম করো আল্লাহ, ওলি আল্লাহর বাংলাদেশ, শাহজালালের বাংলাদেশ, রহম করো আল্লাহ, রহম করো আল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মুসলমান হও তো এই আখলাকওয়ালা হও। মুসলমান হও, আমি মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিচ্ছি, মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিয়ে যেন আমি মুসলমানের বদনাম না করি। আমি নবীর উপর ঈমান এনেছি, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলাকে বিশ্বাস করি, আমি যেন মুসলমানিত্ব বজায় রাখি, আমি যেন মুসলমানের আখলাক চরিত্রকে সুন্দর হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে এই পৃথিবীবাসীকে উপহার দেই। আরে মুসলমান তো সে যার হাত ধরা কোন চতুষ্পদ জানোয়ারও নির্যাতিত হয় না। আরে মানুষ তো দূরের কথা, মুসলমান তো অনেক দূরের কথা। এক মুসলমান নির্যাতিত হবে এটা তো অনেক দূরের কথা। একজন অमुस्लिम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, सच्ची बात यह है कि माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल वहाँ के मनादिर देख रहे हैं, हमें यहाँ बैठकर खुशी हो रही है। तो वहाँ के मनादिर तो बयान वगैरह तो इतना हमारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उर्दू ज़बान है हमारी मादरी, लेकिन वहाँ पर जो अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल बड़ी तवज्जो के साथ जो है वो जो झंडे वगैरह हिल रहे थे, तो कलाम भी पढ़ा जा रहा है, बयानात का भी सिलसिला है, तिलावत भी हो रही है। ज़बान पे बात करूँ मैं, मेरे जहन में आ रहा था कि दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत ने शुरू की, ठीक है, और अमीर अहले सुन्नत उर्दू में बयानात करते हैं जी। अच्छा, मदनी चैनल भी नहीं था। अभी बंगला ज़बान बोलने वाले कैसे आए दावत इस्लामी में? हाँ, ये बात अफ्रीकन कैसे आए? पिछले दिनों चाइनीज अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में आए थे, ठीक, यानी मुख्तलिफ यूके यूरोप में देखिए कई ऐसे जो बाई बर्थ वहीं के, उनको उर्दू इतनी समझ में नहीं आती, वो दावत इस्लामी में आ गए। तो मुझे लग रहा है कि ज़बान तो अपनी जगह पर जो भी है, अब जैसे मुबल्लिग बयान कर रहे हैं, चले हमें तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, आपको भी मज़ा आ रहा है जी, जी। तो लग ऐसा रहा है कोई ऐसा मैग्नेट है, कोई ऐसा खींचता है ना, कोई ऐसा वो क्या कहेंगे इसको, इश्क़ रसूल की मोहब्बत, निगाह है कि पावर है, कोई रूहानी ताकत निगाह है कि निगाह वली मुतासिर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। बस वक़्त उर्दू जो है ना, वो खालिसतन उर्दू कोई से इस्तिलाह होती हैं वो भी समझ में नहीं आ रही होती हैं। जैसे मुझे हाजी ज़मान तारिक का एक बात याद आ गई, वो कहते हैं कि मैं जो है वो बस में सफ़र कर रहा था, तो एक इस्लामी भाई जो नए इस्लामी भाई थे उनके साथ बैठा हुआ था, तो बोला यार उन्होंने टॉपिक छेड़ा, यार आजकल के जो पीर हैं उन्होंने जो बेड़ा गर्क कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस किस्म की बातें। तो हाजी ज़मान तारिक कहने लगे कि यार ये लग रहा है अपने हाथ नहीं आएगा। तो मैंने एक रिसाला जो उसको दिया, मैं पढ़े, तो अमीर सुन्नत का रिसाला था, उन्होंने पढ़ा। तो जब वो रिसाला पढ़ा और जब उन्होंने इख्तिताम किया, तो उन्हें यार ऐसा पीर होना चाहिए जिसने ये रिसाला लिखा है, और रिसाला अमीर अहले सुन्नत का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल अमीर अहले सुन्नत की तहरीर में, आपकी ज़बान में, आपकी निगाह में तासीर है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। लोग देखते हैं तो बस वक़्त गैर मुस्लिम भी जो ईमान लेकर आ जाते हैं। इन्हीं की निगाह का सदका है ना, देखें ये क्या माशाअल्लाह। तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इज्तिमा जब हमारा इख्तिताम तो इशराक़ चाश पर होता है, लेकिन जब सलात व सलाम हो जाएगा इज्तिमा का, तो फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये मदनी जलवे अमीर सुन्नत क्या मदनी चैनल की स्क्रीन पर देख सकेंगे। कुछ कॉल्स की जानिब बढ़ते हैं, और ये है कि हमारे उर्दू जो नाजरीन हैं वो शायद उनसे हम थोड़ा रुखसत चाहेंगे, बंगला इज्तिमा आपको नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद फिर हाजिर हो जाएंगे। जब तक इज्तिमा चलता रहेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उर्दू जो बोलने वाले नाजरीन हैं, उर्दू मदनी चैनल वाले जो इंग्लिश मदनी चैनल पर हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उनको भी हम यहाँ के मनादिर मुख्तलिफ मौके पर दिखाते रहेंगे। अच्छा, इंशाअल्लाह रज़ा ये देखना चाहेंगे, अगर कोई और देखना चाहिए कि भाई अब उर्दू मदनी चैनल पर तो नहीं आ रहा, हम कुछ ना कुछ देखें, तो कैसे देख सकते हैं? बिल्कुल, इसके अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की मजलिस IT ने एंड्रॉयड और iOS ऐप्स बनाई है। इसमें आप अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल उर्दू, मदनी चैनल इंग्लिश और मदनी चैनल बंगला, तीनों मदनी चैनल देख सकते हैं। और मदनी चैनल बंगला पर अल्हम्दुलिल्लाह ये जारी है सिलसिला इसका कंटिन्यू। और इसके अलावा अगर ऐप्स के अलावा देखना चाहें तो मदनी चैनल बंगला का ऑफिशियल फेसबुक पेज, एड्रेस नोट फरमा लें, facebook.com/madani channel बंगला, facebook.com/madani channel बंगला, इस पर देख सकते हैं।
اور اگر یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو مدنی چینل بنگلہ لائیو اسٹریمنگ پر بھی آپ یہ اجتماع 3 دن کا دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ عز و جل. تو ایک کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اختتام. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. আমার নাম মোহাম্মদ আব্দুর রহমান আত্তারি, আমি ডোমার থেকে ইজতেমায় এসেছি. আলহামদুলিল্লাহ এই ইজতেমা থেকে আমাকে অনেক ভালো লাগলো. ইনশাআল্লাহ ইজতেমার মধ্যে জায়গা হচ্ছে না, জায়গা না হওয়ার কারণেই প্যান্ডেল আমাদের আরো বাড়িয়ে দিছে. ইনশাআল্লাহ ইসলামী ভাইরা সেখানেও রয়েছে. এখানে দেখতেছি আবার তাহাজ্জুদের নামাজ হচ্ছে, ইশরাক চাস্ত. ইনশাআল্লাহ খুব ভালো লাগলো. আর এখানে যারা এখনো আসতে পারে নাই ইনশাআল্লাহ তাদেরকে আমি দাওয়াত দিচ্ছি তারা যেন এই ইজতেমার মধ্যে চলে আসে. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ. बाबू अब उसका बताएं, आपकी समझ में आया होगा. اچھا میری سمجھ میں آیا کہ جگہ شاید جگہ جگہ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ نماز تہجد وغیرہ ادا کی ہم نے. صحیح جا رہے ہیں. صحیح جا رہے ہیں. اور تو اب میں غلط ہو جاؤں گا, آپ بتا دیں. یہ بھالو لگ رہا ہے, اچھا لگا. ہاں بھالو, ہاں بھالو بھاشی. بھالو مقصد خیریت سے ٹھیک ہے. بھالو اچھا تو بھالو لگ لو مقصد کیا, مجھے بھی اتنی نہیں آتی کہ رانگ نمبر نہ لگ جائے. رضا کو جاتی ہے مطلب اچھا لگا ان کو اجتماع میں آ کے ماشاء اللہ. اور یہ دعوت بھی دے رہے ہیں کہ جو اب تک نہیں آئے وہ بھی تشریف لے آئیں. تو یہ اجتماع کہاں ہو رہا ہے, اگر یہ آپ ارشاد فرما دیں کہ کوئی مقام کوئی آنا چاہے اور کوئی بتانا چاہے کہ وہاں چلے جائیں. ڈھاکہ میں جو ہے نا یہ اترا ایک علاقہ ہے, یعنی ایئرپورٹ ہے, اس کو ایئرپورٹ کے قریب ایک علاقہ ہے حاجی کیمپ, اس کے قریب الحمدللہ آشیان سٹی آشکونا ایک علاقہ ہے. تو انشاءاللہ آپ تو پورے ڈھاکہ میں گونج پڑی ہوگی کہ اجتماع کہاں ہے, اجتماع گئے. تو انشاءاللہ آپ ڈھاکہ پہنچ جائیں, اگر آپ کے کوئی ایسے جاننے والے ان کو پیغام دیں, بلکہ بنگلہ دیش میں بھی کوئی اگر آپ کے ایسے جاننے والے ان کو پیغام دیں تو آج رات تک بھی اگر پہنچ جائیں یہ. اور کل صبح پاکستانی ٹائم 9 بجے اور بنگلہ دیش کا ٹائم 10 بجے خصوصی نشست ہوگی. تو آپ جو ہے وہ جہاں بھی ہیں وہ کوشش کریں اپنے جاننے والوں کو وہاں بھیج دیں, ورنہ مدنی چینل کے ذریعے آج رات پاکستانی ٹائم تقریباً 7 بجے اور کل صبح 9 بجے پاکستانی ٹائم یہ بہت خصوصی نشستیں ہیں. آج رات نگران شورا کا بیان ہوگا 7 بجے اور مدنی چینل پر براہ راست ہوگا, اردو انگلش بنگلہ تینوں مدنی چینلز پر. اور کل صبح 9 بجے انشاءاللہ خصوصی نشست کا آغاز ہوگا. آپ اہتمام کیجئے, جہاں جہاں ممکن ہو اجتماعی طور پر اپنے اپنے ممالک میں اپنے اپنے شہروں میں جمع ہو کر دیکھیے. انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا, کیونکہ تصور مدینہ بھی تو ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ مکہ مدینہ ہو جائے گا. میرے خیال میں اینڈ ہو گیا, وہاں مغرب کا ٹائم ہوا ہے, ہمارے عصر کی اذان. چلیں جی, ہم اردو جو دیکھنے والے ہیں اردو چینل سے ہم زیادہ چاہیں گے کہ مدنی چینل کے جو جاننے والے ہیں, جو چاہنے والے ہیں, اب یہ کہ آپ اردو ٹرانسمیشن دیکھ سکیں گے, لیکن کچھ دیر کے بعد پھر حاضر ہو جائیں گے. نگران شورا کا بیان ہوگا وہ اردو میں ہوگا, تو اس کو بھی دیکھیے گا, اور وہاں کے مناظر بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ ملاحظہ کرتے رہیں گے. اللہ عز و جل جہاں جہاں دعوت اسلامی کے اجتماعات ہو رہے ہیں, مبلغین محنت کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے, ہمارے اس اجتماع کو خصوصیت یاد قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.